मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी गुफ्तगू इस्तक़बाल रमज़ान से मुतल्लिक़ है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हर साल आता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे पूरा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस महीने की बहुत ज़्यादा शान सूरह बकरा के 23वें रुकू में बयान फरमाई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई फ़रामीन में इस महीने की अज़मतों का ज़िक्र फरमाया है। ये बातें अगर सारी हमारे ज़हन में हों, हमारे सामने हों, तो शायद कोई भी बाशऊर मुसलमान इस महीने को इस तरह नज़रअंदाज न कर सके। लेकिन अफसोस यही है कि हमारे सामने दीनी मालूमात नहीं हैं, और उस पर मज़ीद ये कि हम दीनी मालूमात हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। इस दौर में मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हैं और लोग अपनी माशी मजबूरियों और एंटरटेनमेंट के ज़राए में इस दर्जे मसरूफ़ हैं कि वो दीन के हुसूल और दीनी मालूमात के हुसूल के लिए शायद कुछ वक्त मजबूरन नहीं निकाल सकते और कुछ बेइरादा नहीं निकालते। इसलिए कि हम अक्सर व बेशतर अपने मामूलात और मसरूफ़ियात में दीन से कुछ दूर चले गए हैं, और उसके नतीजे में हम ये ज़हन आम हो गया है हमारे सामने कि हम शायद दीन की मालूमात हासिल करेंगे और अमल करेंगे तो इस दौर में शायद उन्हें निभाना मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा ज़हन ये बना है और राय ये सामने आती है कि लोग दीनी इल्म हासिल ही नहीं करते, ताकि न इल्म हासिल करें न उस पर अमल दरामद करना पड़े। हालांकि ये बात बहुत नुकसानदेह है, और बिल आखिर कुछ अरसा गुजरता है तो ख़ुद इंसान को इस राय की और इस तर्ज़ अमल की जो संगीनी है और इसको जो बुरे नताइज हैं ख़ुद सामने आ जाते हैं। लेकिन आदमी को अक्सर व बेशतर इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है और आदमी शायद वापसी का रास्ता उसका बंद हो चुका होता है। अगर जल्दी समझ में आ जाए बात तो यकीनन हर आदमी कोशिश करेगा कि वो इस रास्ते से वापस आ जाए, तौबा करे और दोबारा दीन के जो आकाम है उस पर अमल दरामद की कोशिश करें। आप माशरे में दाएं बाएं देखें और लोगों के ज़रा करीब होकर देखें, उनके मसाइल सुनकर देखें, तो आपको 100 में से अजीम अक्सरियत 60-70% लोगों की अक्सरियत आपको मिलेगी जिनके आप करीब होकर देखें कि वो ये कहेंगे कि मैं तो अपने मसाइल से, अपने ज़राए आमदनी से, अपनी मसरूफ़ियात से, अपने बच्चों की फरमाइशों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तंग हुआ तक। मैं तो चाहता हूँ कि ये गलत काम जो मुझे करने पड़ रहे हैं मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ, लेकिन साहब अब मजबूरियाँ हैं, बच्चे हैं, उनकी तालीम है, घरेलू अखराजात हैं, कोई ये काम पड़ा है, ये बच्ची की शादी का मसला है, अभी और कुछ मसाइल हैं, इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ, वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं ये सारे गलत काम आज से ही छोड़ दूँ। मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग अगर इस राय के हामिल हैं, और आप अपने दिल से पूछ कर देखें तो शायद आपकी ज़ाती राय भी यही होगी, अगर आप दीन पर पूरे तरीके पर अमल नहीं कर रहे कि मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूं और दीन पर अमल दरामद शुरू कर दूं, तो फिर इसका नतीजा यही है कि बात तो आखिर आदमी को समझ में आ जाती है, लेकिन अक्सर व बेशतर बहुत देर में आती है, जिसके नतीजे में फिर इंसान उस पर अमल दरामद का वक्त खो चुका होता। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी ही फ़ायदे की बात है। आज की गुफ्तगू हमारी रमज़ानुल मुबारक का जो इस्तक़बाल से मुतल्लिक़ प्रोग्राम है कि हम इस चीज़ के हुसूल में जल्दी करें और कुरानी मालूमात और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं उनका इल्म हासिल करें, और फिर आने वाले रमज़ान में उन चीज़ों पर अमल दरामद करें और उससे फिर अपनी रूहानी तरक्की और अपनी जो ज़हनी पर्दाख्त है उस पर पूरे तरीके पर अमल करें
اور پھر ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزار سکیں. ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا, ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا, ہماری فیملی کو فائدہ ہوگا, ہمارے پڑوسیوں کو فائدہ ہوگا, حتیٰ کہ جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں, میل جول رکھتے ہیں, وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا. وہاں بھی ایک اچھی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ پروان چڑھنے لگے گی. دوسرے شاید آپ سے متاثر ہو کر وہ بھی اسی راستے پر چلنے شروع کر دیں تو دنیا میں نیکی پھیلنی شروع ہو جائے گی. رمضان المبارک کا استقبال کا جو طریقہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس مہینے کے استقبال کے لیے اس کی عظمتوں کا ذکر فرمایا. ہم رمضان المبارک کا استقبال اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اس مہینے کی عظمتوں کا ہمارے سامنے ایک نقشہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان کے آخری دن, اور صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسی اجتماع میں وہ تقریر کی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس مہینے کی عظمتوں سے آگاہ فرمایا. یا ایھا الناس قد اذل لکم شہر عظیم, اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا شاندار مہینہ آیا چاہتا ہے, وہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے, اس کا آغاز ہو رہا ہے. شہر مبارک, بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو برکات ہیں اس کی وضاحت فرمائی. اس مہینے میں جو آدمی کا طرز عمل ہونا چاہیے, اس مہینے میں انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا. اس مہینے میں انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا. اس مہینے کے استقبال کے لیے انسان کو ایک ذہنی تیاری کی ضرورت ہے. وہ باتیں جو حدیث میں آئیں اس کا تذکرہ تو ذرا بعد میں کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس مہینے کی آمد پر انسان کو اپنے ذہن میں کچھ باتیں سوچنی چاہیے. پہلی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آدمی اس مہینے کی عظمت کو, جو بھی سابقہ معلومات ہیں, تجربہ ہے, والدین کی کچھ بتائی ہوئی باتیں ہیں, اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا, اور پھر اس کے لیے کچھ ذہنی تیاری کرے, معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس مہینے میں مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے, اور اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں, جو اس مہینے کی مصروفیات ہیں, اس سے متعلق کچھ جو بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں اس کے حصول اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. پھر ایک ذہن بنائے تاکہ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہو, جیسے ہی اس کا آغاز ہو, اس کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر انسان اس سے پورا استفادہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت فرمائی تھی. یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ جیسے آتا ہے اور ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کا روزہ فرض فرمایا اور رات کو جاگنا, قرآن مجید کے ساتھ جاگنا, قیام اللیل کہیں یا قرآن مجید کے ساتھ جاگنا کہیں, قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا کہیں, بہرحال رات کی کچھ مصروفیات ہیں اور عبادات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لازمی قرار دی. وہ لازمی اس درجے میں ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کرے گا. ایک عام آدمی اور انداز میں کرے گا, ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک علمی ذوق رکھنے والا آدمی وہ اور طریقے سے کرے گا, ایک عالم اور طریقے سے کرے گا, ایک پروفیسر اور طریقے پر کرے گا, اور ایک عامی انسان اور مزدور پیشہ انسان, کاشتکار اور زراعت کرنے والا انسان جو ہے وہ اور طریقے پر کرے گا. لیکن کرنا ہر آدمی کو چاہیے. دن کا جو روزہ فرض کیا ہے اس کی اپنی تفاصیل ہیں, اس کی اپنی پابندیاں ہیں جو انسان کو برداشت کرنی چاہیے. سال کے 11 مہینے انسان اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے. ایک عام مسلمان جو دین پر کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے, اللہ کے احکام کو سامنے رکھتا ہے, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی اور دین کی پابندیاں برداشت کرتا ہے, اور حرام سے اور جھوٹ سے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ جو کہلاتے ہیں دین میں, ان سے بچتے ہوئے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس مہینے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کی جو عبادت مقرر کی ہے, اور وہ ہر بالغ, صحت مند اور گھر پر مقیم انسان پر لازم ہے اور فرض ہے, اس میں کچھ مزید پابندیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ پابندیاں یہ ہیں کہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے بھی پابندی, اور انسان کی جو خواہشات ہیں, اور خاص طور پر جو انسان کے اندر جنسی خواہشات ہیں, وہ کسی حدود قیود کی عام طور پر پابند نہیں رہتی. تو یہ روزے کی عبادت ایسی ہے کہ اس کو بھی پابند کیا گیا. جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں
ان کے لیے تو پابندی جو ہے وہ یقیناً سخت ہے، لیکن جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی دن بھر کے روزے کے دوران اس قسم کے تعلقات اور اس قسم کی جو مصروفیات ہیں اس سے کلی اجتناب کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ یہ روزے کی عبادت ہے جو دن کی عبادت ہے۔ رات کی جو عبادت ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وقت مقرر نہیں فرمایا۔ روزے کا وقت مقرر ہے، سحری سے لے کر افطاری تک، غریب آدمی ہو، امیر ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، عام آدمی ہو یا عالم دین ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تمام کے لیے وقت مقرر ہے ایک جیسا۔ ٹکڑوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا کہ آج میں نے صبح روزہ رکھا تھا، دوپہر کو توڑنا پڑ گیا تو کل دوپہر سے آگے رکھ لیں گے تو وہ روزہ مکمل ہو جائے گا، اس طریقے پر نہیں ہے۔ انسان کو سحری سے لے کر افطاری تک ون گو میں وہ روزہ مکمل کرنا۔ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، آدمی بیمار ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ روزہ ختم ہو گیا۔ روزہ ختم کرنا ضروری ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں، خون بہہ جانے کی صورت میں، لیکن وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے۔ تو یہ روزے کے اوقات مقرر ہیں۔ روزے میں انسان کا جو درجہ ہے وہ اس طریقے پر بنتا ہے کہ کون آدمی روزہ رکھ کر سحری میں اٹھا، اہتمام کیا، کھایا پیا، نیت کی کہ اللہ میں آج کا روزہ تیرے لیے اس کی نیت کر رہا ہوں، اور پھر دل میں یہ تھا کہ میں افطاری تک اس کو نبھاؤں گا، اور پھر دن بھر اللہ کی عائد کردہ پابندیوں کے مطابق اس نے زندگی گزار دی، وقت گزار دیا، شام کو افطار کیا، اس کا روزہ بہترین روزہ ہو گیا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، اس نے بھی سحری کھائی، نیت کی، لیکن دن میں کاروبار پر گیا، دکان پر گیا، دفتر میں گیا، الٹے کام کرتا رہا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، بددیانتی کی، دھوکہ دیا، بے حیائی کے کام کرتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، 2 نمبر چیز بیچتا رہا، اور شام کو اس نے بھی افطاری کی، لیکن اس کا روزہ روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرمان میں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر مبنی کاروبار نہیں چھوڑتا، ملاوٹ، دھوکہ، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کے بیچ رہا ہے، جھوٹ ہی بول رہا، فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ بھئی دوپہر کا کھانا چھوڑ دو، تب جو ہے وہ کسی طرح راشننگ ہو سکے گی اور ملک میں جو ہے وہ فوڈ کے ذخائر پورے ہو سکیں گے۔ یہ تو ایک ٹریننگ ہے، تم از خود جو ہے وہ والنٹری یہ کام کر رہے ہو، اس میں تو تمہیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اخلاقی پابندیوں کو، جو چیزیں پہلے حرام ہیں، منع ہیں، ناپسندیدہ ہیں، وہ روزے میں بدرجہ اولا منع ہے، ان سے نہیں بچو گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزے میں درجے جو ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ آدمی روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ان پابندیوں کو برداشت کرے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع، کتنے روزے دار بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن دن بھر روزے کی جو پابندی ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی پابندی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے رہتے ہیں، کیبل سامنے لگی رہتی ہے اس پر الٹے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ جو بھی کوئی غلط کاروباری معاملات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، شام کو روزہ افطار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے فاقہ لکھا جاتا، بیچارے نے کھایا پیا کچھ نہیں سارا دن، باقی کوئی بھی پابندی تو اس نے برداشت کی، اس کی زحمت ہی نہیں کی، لہذا اس کو روزہ نہیں۔ تو روزے کا وقت تو سب کے لیے مقرر ہے، لیکن روزے کے درجے کا، اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے ہمیں وہ پابندیاں برداشت کرنی ہوگی۔ لیکن رات کا جو قیام ہے، رات کو جو قرآن کے ساتھ جاگنا ہے، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے وقت مقرر نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہے کہ وہ اس کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں۔ وہ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ میں رات کو جاگوں یا نہ جاگوں، اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جاگنا تو سب کو ہے، قیام اللیل تو سب کو کرنا ہے، فیصلہ یہ ہے، سیلف اسسمنٹ سکیم یہ ہے کہ میں کتنا جاگوں گا۔ کم سے کم درجہ وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، حضرت عمر کو دعا دینی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم دعا نہ بھی کریں تو پوری امت کی دعائیں ان کو لگ رہی ہیں، ان تک پہنچ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک نظام جاری فرما دیا، انہوں نے ایک جو ہے بدنظمی دیکھی تھی اور امت کے لیے ایک نظام جاری فرما دیا، اور مسجد میں 20 تراویح کا اہتمام کر دیا۔ گھر میں کوئی پڑھے، زیادہ پڑھے، تھوڑی پڑھے، گھنٹے کی پڑھے، 4 گھنٹے کی پڑھے، وہ اس کی مرضی، کوئی تفتیش نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، لیکن مسجد میں اہتمام ہوگا تو 20 تراویح کا ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں
احناف زیادہ ہیں، حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، اور اسی کے حساب سے پھر عام مساجد میں اسی کا اہتمام ہے. اور مسجد بیت اللہ شریف میں بھی 20 تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں بھی 20 تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہوا ہے تاکہ امت مسلمہ میں افتراق پیدا نہ ہو. یہ وہ نظام ہے کہ جس سے عام آدمی بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جو مزدور پیشہ انسان ہے، کاشتکار ہے، ریڑھی چلانے والا ہے، اور کوئی ہاتھ سے دستکار ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا ہے، وہ اپنے گھر پر از خود اہتمام نہیں کر سکتا، اچھے لوگ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں اہتمام ہے کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، اور مسجد میں ایک ختم قرآن وہاں ہوگا، آپ 1 گھنٹے کے لیے وہاں جایا کریں. حتیٰ کہ کئی جگہوں پر 1 گھنٹے سے کم میں بھی تراویح ہوتی. آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں وہ تراویح پڑھیں، اور وہ آپ کی طرف سے، ایک عام آدمی کی طرف سے، مزدور پیشہ آدمی کی طرف سے حق ادا ہو جائے. جو آدمی ڈیلی ویجز پر ہے، روز کام کرتا ہے، اسے کما کر لانا پڑتا ہے تو گھر کا معاملہ چلتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ بہت بڑی مشقت ہے کہ وہ آج کے دور میں نماز پڑھ لے مزدوری کے ساتھ، روزہ رکھ لے، اور رات کو یہ 1 گھنٹے والی تراویح پڑھ لے، تو اس کا شمار تو اولیاء اللہ میں سے. اور اگر وہ جا کر اس کے بعد آرام کرے تاکہ دوسرے دن جا کر مزدوری کرے اور کما کے لائے، اور پھر اس کے گھر میں چولہا جلتا رہے، تو اس کا شمار یقیناً اولیاء اللہ میں سے. لیکن جس آدمی کی روزی محنت مشقت والی نہیں ہے، آرام سے بیٹھا ہے، سینئر جو مینیجرز ہیں کاروبار میں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی خاص مشقت کا کام نہیں ہوتا. بہت سارے دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ورکرز کام کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر صرف انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں. اور سرکاری اہلکار ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی زیادہ، جن کی محنت مشقت کی معیشت نہیں ہے، معاش کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے لیے رات کا جاگنا بہت ضروری. یہ سیلف اسسمنٹ سکیم ہے، اللہ نے انسان پر چھوڑا ہے کہ وہ رات کو کتنا جاگے گا. لہذا ہر آدمی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک سر پر آ رہا ہے، اس میں کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہوں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں جب کئی رمضان آتے ہیں تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو وہ امتحان دے رہا ہے، اس کے پرچے ہیں، صاف ظاہر ہے اس کو پرچے دینے چاہیے، امتحانات کی تیاری کرنی چاہیے. روزہ تو رکھے گا، منیمم تو وہ پورے کرے گا، تقاضے، نماز بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، لیکن زیادہ وقت وہ امتحان کی تیاری میں لگائے گا. ایک دوسرا رمضان زندگی میں آ گیا، اس میں وہ اب پرچے دے کر فارغ ہے، نتیجے کا انتظار ہے، اگلی کلاس میں داخلے کا انتظار ہے. جاب لیس ہے ایک آدمی، اپلیکیشن کہیں دی ہوئی ہے، ابھی وہاں سے جو ہے وہ جواب نہیں آیا. ایسا آدمی زیادہ وقت گزارے گا، زیادہ رات کو جاگے گا، کوشش کرے گا، اس لیے کہ اب اس آدمی پر کوئی زیادہ مصروفیات نہیں. رمضان المبارک کی راتوں میں بھی لوگ 11-12 بجے سے پہلے نہیں سوتے ہیں. تو رمضان المبارک کی آمد اور اس کی تیاری کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں، سوچیں، غور کریں اپنی مصروفیات کے حوالے سے، اور یہ نتیجہ نکالیں کہ اس رمضان المبارک میں کتنا وقت رات کو نکال سکتا ہوں. اور ہر آدمی یہ سیلف اسیسمنٹ کرے اور دیانتداری سے اسیسمنٹ کرے. اور جب وہ نتیجہ نکالے، کوئی آدمی کہ میں 3 گھنٹے جاگ سکتا ہوں، کوئی آدمی نتیجہ نکالے گا میں 2 گھنٹے جاگ سکتا ہوں، کوئی آدمی 4 گھنٹے نکال سکتا ہے. تو اب وہ اس بات کا پابند ہو جائے آدمی، اور خود اپنے آپ پر پابندی لگائے کہ مجھے یہ وقت اب قرآن مجید کے ساتھ گزارنا ہے. کہیں تلاش کرے، لوگوں سے ملے، مشورہ کرے، دوستوں کی میٹنگ بلائے اور سوچے کہ بھئی رمضان میں ہم یہ وقت کیسے گزاریں. بھائی اکیلے آدمی نہیں گزار سکتا، مل کر کو گزارنے کا طریقہ نکالنا چاہیے. گھر پہ دوستوں کو بلائے. قرآن مجید آڈیو میں موجود ہے، ویڈیو میں موجود ہے، سی ڈیز میں موجود ہے، ہر شکل میں موجود ہے. جو چیز بھی آپ کے پاس میڈیا میں سے اویلیبل ہے اس کی ریکارڈنگ لے اور بیٹھ کر سنیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس اس کی سہولت نہیں ہے تو پھر شہر میں کئی جگہ ہیں، بڑے شہر تمام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ سہولت موجود ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے. بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے شہر میں کہ تراویح کے بعد قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے. لیکن بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں جس میں پورے قرآن مجید کا سلسلے وار ترجمہ کیا جاتا ہے اور تراویح کے ساتھ کیا جاتا ہے. جو حضرات بھی یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 4 گھنٹے رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ گزارنے ہیں، تو ان پر اب یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے شہر میں ایسی جگہ تلاش کریں. اور انگریزی کا محاورہ بڑا پیارا ہے، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جہاں آپ عزم مصمم کر لیں اور کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا.
نتیجہ خیز بنا دیتا ہے وہ ساری کی ساری محنت۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ راہ حق کی تلاش کرتے ہیں، اچھی باتوں کی تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا جہاں قرآن مجید کا ترجمہ تراوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں پہنچیں گے اور رمضان المبارک میں تراوی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سنیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ بہت قیمتی رمضان آپ کا یہ آنے والا ہو جائے۔ اگر اس رمضان میں آپ کو یہ قرآن مجید کا ترجمہ سننے کو ملے اور یہ موقع آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، یہ احساس ہو جائے آپ کو کہ جناب میں تو بھولا ہی رہا، اب تک جو زندگی تھی وہ میں نے خراب کر دی، برباد کر دی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں رہا کہ یہ کام کرنے کا تھا، مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ احساس ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی احساس ہے۔ اللہ نے اس کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو جو ہے وہ انسان کی مرضی پر چھوڑا ہے۔ اسی قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی بہترین شکل یہ ہے جسے احادیث پاک میں قیام اللیل سے تعبیر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان گزارے اور اس میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، باجماعت پڑھائی، اس میں کم سے کم وقت بھی بتایا کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت بھی بتایا، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت بتایا رمضان کی راتوں میں، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی، قیام اللیل جو ہے وہ ہوا، اور اتنا طویل قیام اللیل تھا کہ سحری جو ہے اس کا وقت ہو گیا، اور بہت کم آدھا گھنٹہ 25 منٹ جیسے رہ گئے سحری ختم ہونے میں کہ صحابہ کرام کو بھاگ کر کوشش کر کے سحری کھانی پڑی کہ ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت نکل جائے۔ اتنا طویل قیام اللیل بھی گویا کہ ہو سکتا، اور یہ رسول اللہ کے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں ہمیں اس کے درمیان رہ کر کوشش کرنی چاہیے، اور استقبال رمضان کا تقاضا یہ ہے اور قرآن مجید کو سننے کا تقاضا یہ ہے، رمضان المبارک کی آمد پر اس کے لیے جو ذہنی تیاری ہونی چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذہناً اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ اب یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کو میں نے اپنے لیے ایک مفید مہینہ بنانا ہے، اور دن کا روزہ رکھنا ہے، اور رات کو قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ہے۔ اور قرآن مجید جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، قیام اللیل اس کی بہترین شکل ہے، قرآن آتا ہو، عربی آتی ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، آپ لمبا قیام اللیل کریں، ساری رات گزار دیں، سحری کر دیں آپ۔ لیکن اس سے کم تر شکل یہ ہے کہ آپ اگر عربی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، کہیں ایسی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں جہاں حافظ صاحب جو ہیں، قاری صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہوں، ایسے ہی نہ ہو کہ سمجھ ہی نہ آتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو وقت بچے وہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے سمجھانے میں لگا دینا چاہیے۔ جب تک وہ اہتمام نہیں ہوتا، آپ اس درجے کو نہیں پہنچتے کہ آپ خود قرآن سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں اور اس کی زبان کو سمجھیں اور اس کی باریکیاں سمجھیں اور اس سے محظوظ ہوں، اس وقت تک پھر قرآن سمجھیں، یہ بھی اسی کا بدل ہے۔ ناظرہ کسی کو نہیں آتا، وہ ناظرہ سیکھے اسی مہینے میں، جس کو ناظرہ آتا ہے وہ عربی سیکھے، ترجمہ پڑھے، تفسیریں پڑھے، اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پہنچیں جہاں قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور تراویح کے ساتھ جو ہے اس میں تو بڑی شان ہے اور بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ موقع اس رمضان المبارک کے دوران دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ واقعتاً یہ کوشش جو ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور اس میں ہر آدمی کا دل گواہی دے گا کہ مجھے بھی حصہ ڈالنا چاہیے، مجھے بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے، مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو وقت میں پہلے فائدہ نہیں اٹھا سکا وہ گویا کہ میں نے ایک طرح کا ضائع کیا، ناقدری کی اس کی۔ تو استقبال رمضان اور رمضان المبارک کی آمد کی تیاریوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ذہناً تیار ہوں کہ اس مہینے کی 2 عبادتیں ہیں، ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک رات کو قرآن مجید کے ساتھ جاگنا۔ ان دونوں کا اہتمام جب تک نہیں ہوگا اور اس کے تقاضوں کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں۔ اب اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنی مصروفیات آگے پیچھے کرنی چاہیے، گھر میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ آدمی اس دنیا میں مل جل کر رہنے والا ہے، آدمی جہاں بھی ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں رمضان المبارک کی قدر نہیں کی جاتی، اگر تو وہ ماحول ہے کسی
خوش نصیب انسان کا کہ گھر والے سارے رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مبارکباد ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسے ماحول سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے گھر والے ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے کہ وہ خود کو رمضان المبارک کی قدر کر سکے اس طریقے پر، تو آپ کو پھر ان کی بھی ذہن سازی کرنی ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کا جو دباؤ ہے اور ان کا جو پریشر ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلا جائے اور آپ بھی شاید رمضان المبارک سے پورا استفادہ نہ کر سکیں. اس معاملے میں وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو قائل کریں کہ چھوڑو جی کس کام میں پڑ گئے اور کس چکر میں پڑ گئے ہو، جیسے پہلے رمضان گزارتے اسی طرح گزارو، رمضان تو آتے ہی رہتے ہیں، اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے، اس سے اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے. آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. آپ آگے بڑھ کر ان کو تبلیغ کریں اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں صاحب زندگی کا واقعی کوئی پتہ نہیں ہے، اور قرآن مجید نے جو تفصیلات بتائی ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی، وہ اگر مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں تو میں تو بھائی کر رہا ہوں. اور خیر خواہی اور ہمدردی اور دل سوزی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں. ان کو بھی قائل کریں، اپنی والدہ کو قائل کریں، والد کو قائل کریں، بہن بھائیوں کو قائل کریں، اپنی اولاد کو قائل کریں، بیوی کو قائل کریں. اور خوش نصیبی ہوگی کہ آپ سب مل کر اس رمضان میں اس کی قدر کر رہے ہوں اور اس رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو یہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہم سب کے لیے بن جائے. اس لیے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے ماحول میں کہ اگر گھر کا ایک ممبر کسی طریقے پر وہ نیکی کی طرف آ بھی جاتا ہے، کوشش کرتا بھی ہے، تو وہ شرماتا سا رہتا اور گھر والوں کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا، گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ملتی. وہ دوستوں کے سامنے کو وعدہ بھی کرتا ہے دین کے کام کرنے کا تو وہ بیوی بچوں کی ریزسٹنس کی وجہ پورا نہیں کر پاتا، لہذا وہ ایک گلٹی فیل کرتا ہے اور پھر وہ شاید تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، ریٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ابھی سے کوشش کریں اور خلوص نیت سے کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے کاموں میں بہت زیادہ مدد فرماتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز، اپنی اولاد، بچے، رشتہ دار، والدین، ان کو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی ڈال دے. اور یہ دین کا معاملہ ایسا ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم ماحول کی تو بات نہیں کر رہے نا، وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، وہاں کے پری ریکوزٹس کچھ اور ہوں گے، لیکن جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو الحمدللہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان تھے، اور اکثر و بیشتر ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ کے والد کی نہیں، تو دادا کی ضرور داڑھی ہوگی. 2 نسلیں پہلے لازماً پگڑی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، اچھا ماحول بھی ہوگا. تو کوئی اگر ذرا سی تبلیغ کی جائے اور کوشش کی جائے تو یہ چیزیں ریسٹور ہو سکتی ہیں، بحال ہو سکتی ہیں اور دوبارہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو سکتی ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال اور اس کی تیاریوں میں اپنی ذہن سازی تو ضروری ہے، اپنی فیملی کی ذہن سازی بھی ضروری، اور اسی میں ایک درجے میں آ جائے گا دوستوں کی ذہن سازی. اس لیے کہ فیملی ممبرز بھی متاثر کرتے ہیں آدمی کو، اس سے بھی زیادہ دوست متاثر کرتے ہیں. آدمی کے بزنس ہے، آدمی کے اپنے سرکلز ہیں، ملنے جلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، آدمی شامیں گزارتا ہے، دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، میٹنگز کرتا ہے، کاروباری لین دین ہے. اگر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک ممبر، ہمارا ایک دوست وہ تو جناب دین کے راستے پر چلا گیا، تو صاف ظاہر ہے وہ ایک غیر شعوری کوشش کریں گے اور اپنے طور پر وہ بڑے مخلص ہوں گے کہ یہ اچھا بھلا کاروباری آدمی ہے اور یہ ادھر وقت لگائے گا تو اس کا کاروبار تو پیچھے چلا جائے گا. لہذا وہ خلوص کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے کہ چھوڑو جی اس کام کو، وہ پہلے جیسے معاملہ اس طرح کرتے رہو، کبھی عمرہ کر لیا، کبھی حج کر لیا، کبھی تسبیح پڑھ لی، یہی کچھ بہت ہوتا ہے، یہ اتنا مولویوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہوگا، وہ صحیح مشورہ نہیں ہوگا. آپ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی آپ کے دوستوں کے حلقے میں معقول دوست ہوں گے، سمجھدار دوست ہوں گے، اور ذرا سا بھی کوئی ایسا ماحول رکھتے ہوں گے کہ وہ غیر جانبدارانہ سوچ رکھیں اور سوچیں اور غور کریں بات پر، تو وہ یقیناً آپ کے قائل ہو جائیں گے اور آپ کے ہم خیال ہو جائیں گے. اور اگر آپ اپنے دوستوں میں سے 1-2 کو بھی اس کا قائل کر سکے کہ وہ آپ کے ساتھ رمضان المبارک اس طریقے پر گزارے، تو کوئی وجہ نہیں ہے 1-1 2 11 ہوتے ہیں. آپ کو رمضان المبارک کے پروگراموں میں آنے میں آسانی ہوگی، دوستوں کی محفلوں میں بات کرنے میں آسانی ہوگی، دوسروں کو کنونس کرنے میں آسانی ہوگی، گھر میں مثال دیتے ہوئے آسانی ہوگی کہ صاحب وہ صاحب بھی تو کر رہے ہیں میرے ساتھ، بہت اچھا ہے. کبھی وہ آگے نکل جائیں گے، کبھی وہ آپ آگے نکل جائیں گے، ایک دوسرے کو مثال دینے میں آسانی ہوگی. تو استقبال رمضان کی تیاریوں کا حق یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذہن سازی کریں،
اپنی فیملی ممبرز کی ذہن سازی کریں، اپنے قریبی دوستوں کو ہمدردی اور خلوص کے ساتھ اور حق خیر خواہی ادا کرتے ہوئے ان کی ذہن سازی کریں. شاید اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی میرے ساتھ کر دے تو میرے لیے سارے معاملات آسان ہیں. اس جذبے کے ساتھ جب ہم رمضان المبارک کا آغاز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی ساری برکات ہمارے ڈور سٹیپ پر ہمیں مل جائیں. پہلے دن سے جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اسی دن سے ہمیں مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خطاب کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی صحابہ کی کسی مجمع میں، اجتماع میں. اس میں اس مہینے میں جو آدمی کو ایک ذہن بنانا چاہیے، اب یوں سمجھے کہ جیسے رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور رمضان المبارک ہم گزار رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ فیل کریں کہ آدمی روزے میں کیسے فیل کرتا ہے. ایک آدمی امیر ہے، ایک آدمی غریب ہے. امیر آدمی کے گھر میں سحری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے، اس کے گھر میں افطاری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے، دن کو سونے کا بھی انتظام ہے. ایک دوسرا آدمی ہے وہ محنت کش ہے، اس کے گھر میں خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، افطاری کا انتظام صحیح نہیں، سحری کا انتظام صحیح نہیں، اس کو جو بھی لوازمات پورے چاہیے روزے کے لیے وہ پورے نہیں ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہ بات فرمائی کہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے. پھر اپنی اچھی افطاری اور اچھی سحری کا بندوبست نہ کیا جائے، اڑوس پڑوس میں دیکھا جائے، دوستوں میں دیکھا جائے، برادری میں، محلے میں، کہ اگر کوئی آدمی واقعی نیک ہے، خلوص والا ہے اور روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ پیچھے جا رہا ہے کہ بھائی انتظام تو ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، اب اس کی مدد کی جائے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا، من فطر صائمن، پانی کے گلاس سے افطار کر دے گا تب بھی اس کو ثواب ہے، دودھ پلا کے افطار کرا دے گا تب بھی اس کو ثواب ہے، پورا کھانا کھلا دے گا جو ہے وہ پیٹ بھر کے افطاری کرا دے گا تب بھی اس کو کتنا اعلیٰ درجے کا ثواب ہو جائے گا. جو آدمی کسی کے سحری کا انتظام کر دے گا اس کا بڑا اچھا انتظام ہو جائے گا. تو اس مہینے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. امیر سے امیر آدمی کو عام دنوں میں شاید فاقے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کس چیز کا نام ہے. ہم تو آج کل جو مڈل کلاس بھی ہے وہ بھی ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں کہ 2 بج گئے صاحب کھانا لنچ کا ٹائم ہے کرو، اب یہ ناشتے کا ٹائم ہو گیا ناشتہ کرو. ہم بھوک کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرتے اور لنچ نہیں کرتے بلکہ وقت ہو گیا ہے لہذا کرتے ہیں. رمضان المبارک میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ آسودہ حال ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، فاقہ کیا چیز ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی، بھوکا آدمی، فاقے والا آدمی کیا ہوتا ہے اور وہ فیل کیا کرتا ہے. لہذا ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس آنے والے مہینے میں مجھے روزے رکھنے ہیں، اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. اور اسی کا ایک تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی برادری میں دیکھیں، محلے داروں میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی دفتر میں کام کرنے والے ان کو دیکھیں کہ اگر ان کے ہاں گھر والے روزہ رکھنے والے ہیں اور ان کے ہاں اہتمام نہیں ہے تو ان کو کچھ روزے کی چیزیں جو پروویژنز ہیں وہ کچھ خرید کر دے دیں. روز دینا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ جی آپ میرے ہاں افطاری کر لیا کریں، جی میرے ہاں کھانا کھا لیا کریں، یہ بھی کوئی باعزت طریقہ نہیں ہے. دین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو 2-4 آدمیوں کے جو بھی پروویژنز ہو سکتے ہیں وہ ان کے گھر پہنچوا دیں، رمضان سے پہلے ہی پہنچوا دیں. 8-10-20 گھروں میں 1000 روپے فی کس کے حساب سے، 2000 فی کس کے حساب سے آپ ایسے لوگ موجود ہیں جو 10-20 ہزار روپے خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے آدمی اگر اپنے جاننے والوں میں سے 10 آدمیوں کے گھروں میں 2 آدمی کے مہینے کا خرچہ، 4 آدمی کے مہینے کا خرچہ، کوئی چائے، کوئی چینی، کوئی گھی، کوئی آٹا، کوئی کھجوریں کو اور جو بھی ضروری پروویژنز بیسک ہیں وہ جو ہے وہ ان کے گھر پہنچا دیں گے. باقی انتظام وہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تاکہ ان کے بھی روزے اچھے ہو جائیں. یہ بھی استقبال رمضان کا تقاضا ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ خوشیاں بھی بانٹیں. خوشی کا موقع ہو تو لوگوں کو اس میں شریک کریں اور غمی کا موقع ہو تو پھر لوگ آپ کو شریک کریں گے، آپ کی غم میں شریک ہو جائیں. تو اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے کہ مہینہ نصیب ہو تو اس کے تقاضے یہ ہوں گے کہ ہم اس مہینے کی خود تیاری کریں. اور اسی تیاری کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، برادری میں جو معاشی طور پر ذرا پیچھے ہیں اور لیکن روزے کے قدردان ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی کفالت کا، ان کے گھر میں کچھ پروویژنز پرووائڈ کرنے کا اہتمام کریں. یہ بھی رمضان شریف کے آنے سے پہلے کرنے کا کام ہے.
تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی رمضان کی تیاری مکمل ہو جائے کہ وہ پہلے سے اس کا وہ ذہناً جو ہے وہ مطمئن ہو کہ رمضان آیا چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی روزے رکھیں گے۔ اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں اس کی تفصیلات جانیں۔ روزہ رکھنے کی نیت اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سال بعد یہ معاملہ آتا ہے۔ روزہ کھولنے کی نیت، بعض مخصوص دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور واقعتاً ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن اس نے روزہ رکھا خالصتاً اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا، کوئی اور وجہ نہیں۔ روزے میں تو اکثر بیشتر ریا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو دکھاوا۔ شام کو جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑی خوشی دیتا ہے، اور افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی۔ لہٰذا وہ افطار کے وقت کی دعائیں ہیں جو مسنون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے، صحابہ کو آپ نے کیا دعائیں سکھائی تھیں، حضور کو دیکھ کر جو کوئی صحابہ نے کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، اس پر عمل درآمد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنے کی دعا ہے، روزہ کھولنے کی دعا ہے، روزے کے ساتھ اور بہت ساری دعائیں ہیں، اور جنرلی افطار کے موقع پر روزے دار کی دعا قبول ہوتی، اس موقع پر اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ان میں میری جو گزارش ہوگی وہ صرف یہ کہ ایک دعائیں ہوتی ہیں ذاتی دعائیں، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرے یہ کر دے، میرا یہ کر دے، میرا یہ کر دے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن 100% دعائیں یہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے ایک بڑا شیئر جو ہے وہ دوستوں، رشتہ داروں، برادری، ان کی ہدایت کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کے لیے نیکی مانگو، ان کو ہدایت مانگو، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی آخرت اسی طرح چاہیے جیسے مجھے چاہیے تھی۔ اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے، تیرا بڑا احسان ہے، اللہ فلاں میرا دوست ہے، بڑا باصلاحیت ہے، اگر وہ دین کی طرف آ جائے تو دین کا بہت کام کر سکتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ فلاں آدمی کو ہدایت دے دے، فلاں آدمی کو ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ مسلمان امت صرف یہ پاکستان میں نہیں رہتی یا جس شہر میں آپ ہیں اس شہر میں نہیں رہتی، بلکہ یہ تو ایک بین الاقوامی امت ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب جتنی بھی دنیا میں آبادی ہے، ہر علاقے میں مسلمان موجود، اور ہر زبان بولنے والے ہیں، ہر نیشنلٹی کے مسلمان ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر کڑا وقت ہے، پریشان ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی، امریکہ میں بھی پریشان ہیں، عراق میں بھی، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی، جہاں کہیں بھی یہ سب پریشان ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دعائیں کرنا، مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرنا، دنیا میں مسلمانوں کو عزت ہوگی تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں اور اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کی عزت وابستہ ہے۔ لہذا ہماری دعائیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے احکام ہے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہر طرح کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ساری دعائیں روزے کے افطار کرتے وقت قبول ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں میں یہ مختلف قسم کی دعائیں شامل رہنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر روزے کے وقت جو ہے وہ ساری دعائیں مانگی جائیں، لیکن یہ کہ بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے، کسی دن رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ چیزیں ہمارے دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے۔ اسی میں پھر آخری بات ہوگی کہ یوں سمجھیے کہ شعبان کا آخری دن ہے اور شام کا وقت آیا چاہتا ہے اور اب رمضان کا چاند طلوع ہونا ہے۔ آج کل جہاں اور زیادہ مصروفیات کی وجہ سے کوتاہیاں آ گئی ہیں ہمارے اندر اور بہت ساری قباحتیں آ گئی ہیں، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم فطرت سے بہت دور ہو گئے۔ پہلے زمانے میں لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، چاند ستاروں کی طرف دیکھتے تھے، ان کی بہت ساری پہچان رکھتے تھے، لیکن آج ہم آسمان کی طرف دیکھنا بھی شاید ایک شہری انسان کے لیے ناممکن ہے، وہ شاید ہفتوں بعد دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم فطرت سے دور ہو گئے، جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اب چاند دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ چاند دیکھنا ایک طرح کی عبادت ہوگی، آدمی کے ایک شوق کو ظاہر کرے گا کہ میں رمضان المبارک کی پہلے سے انتظار کر رہا تھا، اس کی اہمیت بہت ہے، اس کی میں تیاری کر رہا تھا، استقبال کر رہا تھا، دوستوں کو دعوت دے رہا تھا کہ بھائی وہ مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور آج شام کو اس مہینے کا گویا کہ امکان ہے کہ آغاز ہو جائے۔ تو اس مومنٹ کو سیریمونائز کرنے کے لیے جو ہے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک کام ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجلس رویت ہلال ہے اور رویت ہلال کمیٹی ہے اور ریڈیو سے اعلان ہو جائے گا، کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے، خود بخود لوگ بتا دیں گے، مسجد میں پتہ چل جائے گا، کوئی جو ہے وہ گولے چھوٹیں گے اور اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا۔
یہ جو ہے انداز اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر وقت آپ نکال سکتے ہیں تو استقبال رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی زحمت گوارا کریں. نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، کوشش کے باوجود نظر نہ آئے، پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ اعلان کیا ہوتا ہے ریڈیو سے اور ٹی وی سے، لیکن کوشش ہی نہ کرنا، یہ ایک گویا کہ بلائی سے محروم ہونے والی بات ہے. چاند جب نظر آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس میں توحید کا مظہر ہے. اسلام سے پہلے جو کچھ دنیا میں ہوتا تھا اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے زمانے میں لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے. سورج دیکھا، او تو بہت بڑی چیز ہے، اسی کی خدمت میں لگ جاتے تھے کہ آپ بس آ جایا کیجئے اور آپ کو ہم سجدہ کریں گے اور یہ کریں گے. چاند کو دیکھتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے. آج کا انسان اس کی پراپرٹیز میں لگ جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ حرکت کیسی ہے اور یہ چکر کیسے کاٹتا ہے اور اس کی سطح زمین کیسی ہے اور وہاں جو ہے وہ زندگی ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے. جبکہ اسلام نے جو بات سکھائی کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے معاملات آپ تفتیش کریں، تحقیق کریں، لیکن یہ ہے کہ اصل جو بات پہلے ذہن میں آنی چاہیے کہ چاند کا رب اور میرا رب ایک ہے، اس کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو میرا خالق اور مالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی نیا چاند دیکھنے پر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، بہت پیاری دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر جو الفاظ فرمائے، اور جو ہمارے لیے اب دعا یہ کہیں گے تو دعا تو ہو ہی جائے گی، ساتھ سنت رسول اور اتباع رسول کا تقاضا بھی ادا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ جو چاند رمضان المبارک کا نظر آ رہا ہے اور اسے ایک نیا مہینہ سامنے آ رہا ہے، برکت والا مہینہ، اس مہینے کو ہمارے لیے میرے لیے امن اور سلامتی کا مہینہ بنا دے. والسلامت والاسلام، امن کا اور ایمان کا اور سلامتی اور اسلام کا. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے دین کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. آج بدنام ہو گئے مسلمان دنیا میں دہشت گردی کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام، ایمان کا لفظ امن سے بنا اور اسلام کا لفظ سلامتی سے بنا. اس حدیث میں یہی الفاظ ہے، اے اللہ اس نئے چاند کو، اس نئے مہینے کو ہمارے لیے ایمان اور امن کا مہینہ اور سلامتی اور اسلام کا مہینہ بنا. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی وہی اللہ اور تیرا رب بھی وہی اللہ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں. گویا کہ تجھ میں کوئی ذاتی صلاحیتیں نہیں ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. چاند اللہ کے احکام کا اسی طرح پابند ہے جیسے سورج ہے، جیسے ہم انسان پابند ہے. تو یہ وہ نئے چاند دیکھنے کی دعا ہے. اس کے لیے پھر اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور گویا کہ یہاں سے آغاز ہو جائے گا. ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ نیا چاند طلوع ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، نیا مہینہ اسلامی شروع ہو جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر میں نئی تاریخ مغرب سے بدلتی، جبکہ دنیا میں اور کیلنڈر ہے، ہندو کیلنڈر ہے یا کرسچین کیلنڈر ہے جو جنوری فروری والا ہے. جنوری فروری والے میں ڈیٹ بدلتی ہے رات کے 12 بجے، نیا دن شروع ہوتا ہے رات کے 12 بجے. جبکہ اسلامی کیلنڈر میں ڈیٹ بدلتی ہے وہ شام مغرب کے غروب آفتاب کے بعد ہو جاتی ہے. نیا چاند بھی پہلے دن اسی وقت نظر آتا. تو یہاں سے گویا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا. نوٹ کرنے کی چیز جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی دو عبادتیں میں نے گزارش کی تھی، ایک ہے دن کا روزہ رکھنا اور ایک ہے رات کو قرآن مجید کے ساتھ جاگنا. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ پہلے روزے نہیں آتے، پہلے تراویح آتی. اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ رمضان المبارک کی آمد پر پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، پہلے قیام اللیل ہوتا ہے، اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے. وہ تو سحری ہوگی تو روزہ ہوگا، وہ اگلے دن ہوگا، رات کو پہلے قیام اللیل. تو یہ اہمیت ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی قرآن مجید کے ساتھ رات گزارنا، قیام اللیل ہوتا ہے، اس کے بعد روزے کی عبادت ہوتی ہے. اور ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کریں، آنکھیں کھلی رکھیں، توجہ کریں گے تو شاید اس سے آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے، ایک احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی میں تو بھولا رہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں چنا. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ اللہ نے روزوں کے لیے چن لیا، پسند فرما لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ٹاسک کرتے ہیں، حاضر ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے ٹاسک کرنا. اللہ نے یہ مہینہ پسند کیا تو اس کی بڑی معقول وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی. وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اصل برکت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا.
اور قرآن پاک دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے سیرت النبی پر ذرا سا بھی آپ کی نظر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے 571 عیسوی میں، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے، 2 سال بعد روزے فرض ہوئے، قرآن نازل ہو رہا ہے 15 سال پہلے سے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی برکت اور فضیلت نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے 15 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے 2 برکتیں جمع کر دی۔ وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اس مہینے کی 2 عبادتیں ہیں، 2 برکتیں ہیں۔ ایک ہے نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے قرآن سے دلچسپی رکھو، راتوں کو قرآن سنو، قیام اللیل کرو، اور دوسری اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کر دی ہیں، دن کا روزہ رکھو۔ کہ دونوں چیزیں آپ آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، بالکل جیسے مٹھی بند ہوتا ہے نا، اس طرح یکجان ہے۔ اور اسی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ خود فیل کر سکیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، اور اس مہینے کی اپنی برکات ہیں، اس مہینے کی اپنی فیلنگز ہیں، اپنی سینسیشنز ہیں۔ جیسے ہم جنوری یا دسمبر کا نام لیں تو فوراً سردی کا احساس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سردی کے مہینے ہوتے ہیں۔ مئی جون کا ذکر آ جائے تو ساتھ ایک تصور آ جاتا ہے گرمی کا، گرمی کے مہینے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کا نام لیا جائے گا تو نزول قرآن کے مہینے ہونے کی برکات اس میں سامنے آ جائیں، فیل ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی برکات ہیں، نزول قرآن کی برکات ہیں۔ کیوں، کیسے؟ وہ اگر آپ کو پہلے تجربہ نہیں ہے تو آج کی میری گزارش کے ساتھ ذہن میں نوٹ کیجئے، اور اس دفعہ جب رمضان المبارک کا مہینہ کا آغاز ہو تو آپ خود محسوس کیجئے، آبزرو کیجئے، مشاہدہ کیجئے کہ وہ برکات ہیں کہ نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام جب کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، کبھی جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ابر آلود ہے موسم، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، کبھی آدمی کو فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اکثر ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ سرکاری اعلان ہو، کبھی کبھی تو اعلان ہوتا بھی بڑی دیر سے ہے، آدھی رات کو اعلان ہوتا ہے کہ جی چاند ہے، کل چاند نظر آ گیا، کل روزہ ہوگا۔ لیکن اگر عشاء سے پہلے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، بس اس پر آپ نظر رکھیں اس دفعہ کہ عشاء سے پہلے اعلان ہو گیا ہے ریڈیو ٹی وی سے کہ کل بھائی روزہ ہوگا، تو اب آپ جب عشاء کی نماز میں مسجد میں تشریف لے جائیں گے تو ذرا آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی۔ جو مسجدیں عام طور پر 1 صف 2 صف ہوتی ہے نمازوں میں، عشاء میں اور فجر میں، وہ مسجد عشاء میں آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ نہ کوئی واز سنا، نہ روزہ رکھا، نہ قیام اللیل سنا کیا، نہ کوئی اور تبدیلی آ گئی، کیا ہوا؟ چاند نظر آیا اور لوگ مسجد میں آ گئے۔ یہ ہے اس مہینے کی عمومی برکتیں اور نزول قرآن کا ایک خاص موسم اس مہینے میں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچپن بھی کوئی نیکی ہے، والدہ کی طرف سے کوئی نیکی آپ کی سرشت میں داخل ہے، والد کی طرف سے کوئی بچپن کا ماحول ہے، آپ غلط ماحول میں پڑ گئے، اس کو بھول چکے ہیں، وہ پرانی نیکی انسان کو اور قرآن کے مہینے کی نزول کے مہینے کی وجہ سے اس مہینے کا ماحول آپ کو مسجد میں کھینچ لاتا، اور اکثر و بیشتر جن کے دل میں ذرا سا بھی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جو ایکسٹریم پر ہیں کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، باقی جو ذرا سا بھی جذبہ رکھتے ہیں وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بعد میں ہے کہ پھر دوسرے تیسرے دن وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جذبہ ہم برقرار نہیں رکھ سکتے، دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ مسجد میں چھانٹی ہو جاتی ہے اور بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں آپ محسوس کریں گے کہ عشاء کے وقت اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سارے ماحول میں سے جو بھی بہترین جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی برکات۔ لہٰذا استقبال رمضان کے حوالے سے جو باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایک تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ایک اہم مہینہ آ رہا ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کی 2 عبادات ہیں، ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا، اور اس کا مجھے دونوں کا اہتمام کرنا۔ اسی تیاری میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے یہ کام کرنا چاہیں تو شاید آپ کو جو مختلف آپ رشتہ داریوں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں اور دوستیوں میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ کے جو سرکلز ہیں وہ آپ کو کھینچ لیں،
لہذا اسی استقبال رمضان کی تیاریوں کا ایک حق یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، اپنے والدین کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماحول کو دعوت دیں کہ بھائی رمضان المبارک ایسے گزارنا چاہیے، میرے تو ذہن بدل گیا، میں تو ایسے کروں گا، آپ بھی ایسے کرو۔ اپنے بزنس سرکلز میں، دوستوں میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ان کو بھی دعوت دیں۔ اس کا کم سے کم نتیجہ نکلے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ چل پڑے گا یا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ بھی استقبال رمضان کی تیاریوں کا حق ہے۔ اور اسی میں پھر تیاریوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ فیل کریں رمضان المبارک کو کہ بھئی میں روزے رکھوں گا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو کوئی انتظام کی بات ہے، میں ذرا دفتر بھی کم جاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ غریب لوگ ہیں جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ملنے والے ہیں، ان کے گھر میں اخراجات نہیں ہیں، وہ شاید اس وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں کہ ہمارے گھر میں تو آٹا ہی نہیں ہے، روز تازہ لینا پڑتا ہے، سیری میں کون لائے گا تازہ؟ لہٰذا آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو قریبی دوستوں میں اندازہ کریں کتنے لوگوں کو میں فیڈ کر سکتا ہوں، 10-20 گھروں میں راشن کچھ نہ کچھ خرید کر جو بیسک پروویژنز ہیں وہ ان کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی آسانی سے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ یہ بھی رمضان المبارک کی تیاریوں کا حصہ ہوگا اور رمضان کے آغاز سے پہلے کرنے کا کام ہوگا۔ کچھ غریبوں کی اور مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے۔ اسی میں سے ایک یہ ہوگا کہ کسی کو افطار کرا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اس مہینے۔ حضور نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ، اور اسی میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر دعا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں دوران جو دعائیں ہیں، تراویح کی دعا، روزہ رکھنے کی دعا، روزہ افطار کرنے کی دعا، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ بھی ذرا سے آدمی کو دلچسپی ہو، ایک قدم آگے بڑھے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے پرنٹڈ مل جاتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، دوستوں کے ذریعے سے کہیں سے خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اس طریقے پر اس آنے والے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس کی، اور اس مہینوں کو میرے لیے قیمتی بنا دے، اور میری دعا ہے دلی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، جو بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ آنے والا رمضان المبارک بڑا قیمتی بنا دے اور زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی لانے والا مہینہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔